सबूत जो है वो एक सबूत तो बहुत भारी सबूत है। वो है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया है वो कोई आम खास बयान नहीं है। वो पहला तो बड़ा सबूत ये है कि वो खुद एक इकबाल कर रहा है कि मैंने ये किया है और मैंने मेरे इल्म में है कि फलां जगह वो डिटेल प्रोवाइड कर सकता होगा। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी किया है। अब उसमें वो भी बीच में आ जाते हैं उसमें, और ये प्रूफ, इनिशियल प्रूफ के लिए बहुत है टू स्टार्ट एन इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल दीज ऑफिसर। काजी साहब तो नहीं उस बेंच में की सरबराही कर सकेंगे क्योंकि खुद उनकी ज़ात इस मामले में एक तरह से उसमें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, ज़ेर बहस आ जाती है। ये 184(3) का इससे ज़्यादा मौजू केस शायद ही कोई होगा जो एक कमिश्नर ने, एक आला अफसर ने, जिसके तहत 4 कम अज कम आरोप होंगे। जी एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज साहब, जो इंतखाबात हुए हैं, चीफ रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिए हैं सर। उन्होंने कहा कि वो भी इस गुनाह में, इस जुर्म में जिम्मेदार हैं, धांधली करवाने में। आपने ये बयान सुना उनका? जी मैंने सुना, जुज़वी तौर पे सुना है। जो बाद में रिपोर्ट हुआ है, ओरिजिनल उनका सारा तो नहीं सुना, जो उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ हुई है, पर जो मीडिया पे आ रहे हैं कवायद वो मैंने सुने हैं 2-3 मरतबा। तो सर, ये काजी फाइज ईसा साहब ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कुछ साफियों से बातचीत की है, गैर रस्मी कोई यूट्यूबरों से बातचीत की है, और उन्होंने कहा है जनाब कि ये तो कल मेरे ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा सकते हैं, कत्ल का इल्जाम भी लगा सकते हैं। तो सर ये आप नहीं समझते कि काजी साहब को 100 मोटर नोटिस लेना चाहिए था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी? ये तो काजी साहब ने अपनी जान छुड़वाने की कोशिश की है। नहीं, काजी साहब को तो सुओ मोटो मेरा ख्याल है उस पर ही ले लेना चाहिए था। जितनी हलकों में ये बदउनवानियां नजर आ रही हैं साफ, और बल्कि उससे पहले भी प्री इलेक्टोरल प्री पोल रिगिंग जो होती रही है, जहाँ लोग अगवा होते रहे, आरओ के दफ्तर के, आरओ के सामने, रिटर्निंग अफसर के सामने, उसके कमरे में से उठा के किसी कैंडिडेट के प्रपोजर या सेकेंडर को उठा ले, जिसका आरओ के सामने पेश होना लाजमी है अंडर दी इलेक्शन लॉज, तो वो या वो छीन लें जो नॉमिनेशन पेपर है, कागजात नामजदगी किसी कैंडिडेट उम्मीदवार से, और ये बेतहाशा इसकी शिकायतें इस किस्म की उठ रही हों, आ रही हों, और या ये बल्ले का निशान ही ले लेना, वो तो खैर सर उस पर तो काजी साहब नहीं बोले ना, उस पर तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि उन्हें समझ ही नहीं आया। लेकिन अब जो बाकायदा उनके ऊपर सर इल्जामात लग गए हैं कि काजी साहब आपने ये गुनाह करवाया धांधली का। मैं अर्ज करता हूँ इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और काजी साहब को उस पर नहीं बैठ सकते काजी साहब। और इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए? इस वजह से कि सबूत जो है वो एक सबूत तो बहुत भारी सबूत है। वो है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बयान दिया है वो कोई आम खास बयान नहीं है। वो ऐसा बयान है जिसके एक ऐसे अफसर का जिसके मातहत 3, 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे। ये कमिश्नर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के रिटर्निंग अफसर हैं, आरओज हैं, और उसके अलावा सबसे अहम कि ये इकबाली बयान है। ये बयान एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट ना हो तो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। अगर वो इल्ज़ाम लगा देते अलिफ बे जीम पे, दाल पे, और 4 अफसरान पे, चाहे कितने बड़े होते छोटे होते, वो उन पे इल्ज़ाम लगा देते और अपने आप को बीच में बाहर रखते इल्ज़ामात की जद से, और अपने आप को बिल्कुल पारसा साबित करते, तो उस बयान की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जिस बयान में कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, एक आदमी खुद कह रहा हो कि मैंने ये किया और मेरे साथ इसने ये किया, वो किया, तो वो अपने आप को, चूंकि अपना बाजू पहले वो मशीन में, प्रोसिक्यूशन की मशीन में फंसा रहा होता है, तो वो उसकी
وہ خود ایک ایڈمیسیبل اسٹیٹمنٹ ہے، ایویڈنس ہے. یہ اس کا بیان کا اقبالی بیان کا اقبال اس میں ہونا ہی ایک رنگ آف ٹروتھ اس میں سمجھی جاتی ہے. تو یہ تو کسی کا کہنا کہ جی ثبوت دے اس کے ساتھ، وہ پہلا تو بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ خود اقبال کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، اور میں نے میرے علم میں ہے کہ فلاں 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 جگہ وہ ڈیٹیلز پرووائڈ کر سکتا ہوگا، کیونکہ وہ تو پر اس کا پہلا جو بیان، پہلا ہی بیان کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں اپنے ضمیر پہ، اپنے جو بوجھ ہے اس پہ، اور یہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کرائم کیا ہے، اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے بھی کیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی کیا ہے. اب اس سے وہ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں اس میں، اور یہ پروف، انیشیل پروف کے لیے بہت ہے ٹو اسٹارٹ این انکوائری اگینسٹ آل دیز آفیسر. سر اس کے بعد جو قاضی صاحب نے بہرحال جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کچھ یوٹیوبروں کو یا صحافیوں کو، سر آپ کو نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کو سب سے پہلے تو اس کمشنر راولپنڈی کی سیفٹی کو سیکیور کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کوئی تھرڈ ڈگری نہ ہو، اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، اس پر تشدد نہ ہو؟ جی بالکل ضروری ہے، وہ تو ضروری، وہ تو عدالت کو کرنا چاہیے. عدالت کو اتنی بڑی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، معاملہ ہے، اور اگر جو کچھ کمشنر نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور اس کو پرزیوم کیا جائے گا انیشلی کہ وہ سچ ہے، کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اس میں اپنے آپ کو بھی وہ ملوث کرتا ہے اس سزا میں، جو سزا ایکسٹریم سزا بھی ہو سکتی ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو بھی ملوث کرتا ہے، اور وہ بے باکی سے اس طرح وہ بات کرتا ہے. تو اس لیے اس میں رنگ آف ٹروتھ سمجھی جاتی ہے. اب رنگ آف ٹروتھ جو ہے وہ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں تفتیش ہو، اس میں انکوائری ہو، اور یہ 184(3) کے لیے موضوع کیس ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ سپریم کورٹ نے، کیونکہ سارے ملک کے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، صرف ایک کمشنریٹ کا نہیں. سر یہ سپریم کورٹ کا سر یہ اس کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی سو موٹو نہیں لے رہے. خیر یہ ان کی اب صوابدید اتنی بھی نہیں ہے، کوئی موو کر دے گا تو لینا پڑ جائے گا نوٹس. کوئی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اب موو کرے گا، ذرا جامع ایسی پٹیشن بنا کے. یہ تو پھر بھی ایک زبانی کلام ہے، زبانی بیان ہے، اور لیکن زبانی بیان بھی آن دا ریکارڈ ہے. اور پھر میں کیا انسسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس میں اقبال جرم وہ خود اپنا بھی کرتا ہے تو وہ ایڈمیسیبل ہو جاتا ہے. اگر اپنے آپ کو بے گناہ رکھتا وہ اور صرف الزام لگاتا تو پھر وہ ایڈمیسیبل نہ ہوتا. بالکل. سر اس کے اگر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اس نے اقبال کر لیا ہے اور وہ خود کو بچا بھی نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں اور پریزیوم کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو پھر تو قاضی فائز عیسیٰ بینگ چیف جسٹس ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں. وہ تو دیکھا جائے گا جب انکوائری ہوگی، اور انکوائری چلے گی، اگر چلے گی تو 184(3) کے تحت میں سمجھتا ہوں اس سے مناسب کیس کوئی نہیں جو جس میں سپریم کورٹ میں مداخلت کر سکتی ہے، یا کم از کم جس کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے، اور جس میں ایویڈنس آ سکتا ہے اس کے سامنے. اس میں ظاہر ہے قاضی صاحب تو نہیں اس بینچ میں کی سربراہی کر سکیں گے، کیونکہ خود ان کی ذات اس معاملے میں مطلب ہے ملوث نہ بھی ہو، پر ایک طرح سے اس میں کنٹروورشل ہو جاتی ہے، زیر بحث آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ، لیکن یہ 184(3) کا اس سے زیادہ موضوع کیس شاید ہی کوئی ہوگا جو ایک کمشنر نے، ایک اعلیٰ افسر نے، جس کے تحت 4 کم از کم آروز ہوں گے. میں نہیں جانتا پنڈی ڈویژن میں جیلم بھی ہے شاید ڈسٹرکٹ، اور کون سی ڈسٹرکٹ ہے، اٹک ڈسٹرکٹ بھی ہوگی. تو ان کے آروز ہیں اور ان کی شکایتیں ان کے بارے میں بھی ریکارڈ پہ آئی ہیں الیکشن کمیشن کے. اور الیکشن کمیشن کا تو ایک غیر مساویانہ
ساتھ رویہ رائے ہے اس پہ سارے شکایات کرتے رہے ہیں. میں بھی معترض رہا ہوں. obviously obvious and manifest discrimination جو کی ہے الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں. تو یہ اس میں انکوائری تو ہونی چاہیے اور بڑی. اچھا اعتراض صاحب ایک لاسٹ کمنٹ کیجیے گا برائے مہربانی. پاکستان میں سر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1977 کے اندر جو پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے, جو ماحول بنا تھا, یہ شاید صورتحال اس طرف جا رہی ہے اور یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایمرجنسی بھی ملک میں لگ سکتی ہے, مارشل لاء کی طرف معاملات بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ نہیں, جب تک سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ اپنے فرائض ادا کر رہی ہے اور اس کا برڈن ایک طرح سے قاضی صاحب سے سب سے زیادہ ہے, جب تک سپریم کورٹ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اس وقت تک تو میرا نہیں خیال کوئی جواز بھی پیدا ہوتا ہے کسی ایسے سوچ کا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بڑے زیرک جج صاحبان بیٹھے ہیں, بڑے خدا ترس اور وطن پرست ججز بیٹھے ہوئے ہیں. سارے ہی وطن پرست ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دینے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں, پر میں ویسے کیونکہ لنگوا فرانکا میں یہ یعنی عام طور پہ یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عام فہم میں, تو میں نے اس لیے لی ہیں, ورنہ میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی ہے اور اس کے پہ شک نہیں کرنا چاہیے. پر سپریم کورٹ میں یقیناً کچھ زیرک ججز اور ان میں امتیاز کیا جا سکتا ہے ان کی ججمنٹ میں سے کہ کون سا منیر کی ٹریڈیشن لے کے چل رہا ہے اور کون سا کارنیلیس کی ٹریڈیشن لے کے چل رہا ہے. یہ تاریخ کا انالیسز ہے, تجزیہ ہے. تو اس میں جب تک سپریم کورٹ اللہ کے فضل سے الحمدللہ قائم ہے اور وہ اختیارات اپنے استعمال کرنے کو تیار ہے اور استعمال کو آئین کے مطابق وہ استعمال کرتی ہے بغیر کسی ذاتی مصلحت کو لے کر, اور ذاتی مصلحت والے ججز اس بینچ پہ نہیں بیٹھتے خود ہی, تو پھر کوئی ایسا خطرہ یا فکر نہیں ہمیں ہونی چاہیے جس کی آپ کے سوال میں مزمر ہے. جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.